अभिया की आवाज़ ठठर गए। उसने सफीना बेगम के रद्द अमल के बारे में इंतहा तक सोच डाला था, मगर आते ही वो इस पर यूं भूखी शेरनी की तरह हमलावर होंगी ये उसके वहमो गुमान में भी ना था। लम्हा भर को तो खुद मुइज़ भी शॉक्ड रह गया, मगर फिर फौरन ही उसने आगे बढ़कर गुस्से में कफ उड़ाती माँ को बाजुओं के घेरे में ले लिया। प्लीज़ मामा, क्या कर रही हैं आप? हटो तुम भी यहाँ से, बाप से कम नहीं हो तुम। तुमने क्या किया मेरे साथ? वो मुइज़ पर उलट पड़ी। इसी असना में अंदर से ज़ारा और इराज भी निकल आए और माँ को संभालने लगे। अभिया पर नजर पड़ते ही उन्हें मामला समझ आ गया। वो दोनों जल्द ही सफीना को अंदर ले गए। मुइज़ ने बेख्तियार गहरी सांस ली। इसे मम्मा के गुस्से का अंदाजा तो था, मगर वो इस तरह फटेंगी ये पता नहीं था। वो अभिया की तरफ पलटा तो माथे पे तेवरियां थीं। जाके उसका बैग उठा के लाया। चलो, बस एक लफ्ज़। वो शायद एनेक्सी की तरफ बढ़ा था। सफ़ेद पड़ती अभिया लरसते कदमों के साथ उसकी तकलीफ में बढ़ी तो दिल मुस्तकबिल के खदशात से बोझल और बेहद मायूस था। एराज और ज़ारा मुसलसल माँ की दिलजोई कर रहे थे, मगर सफीना को किसी पल चैन ना था। देखा तुमने, कितने दावे से आ गई है वो इस घर में अपनी मलकियत जताने। काम डाउन मामा, वो एनेक्सी में रहेगी, उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है। एराज ने उन्हें तसल्ली दी। कोई ताल्लुक ना होता तो वो यहाँ ना होती। वो एक तल्ख हकीकत है एराज। वो मछली इतनी कम उम्र और हसीन भी इम्तियाज़ अहमद ने कहाँ तक सरफ नज़र किया होगा। इस सोच से वो पिछले कई माह से तड़प रही थी, मगर आज अभिया की कम उम्र हुस्न को देखकर तो गोया इनके दिल ही शिकंजे में आ गया था। आप बेफिक्र रहें मामा, उसके हिस्से की रकम उसके हवाले करके हम उसे पीछा छुड़ा लेंगे। ये कार्रवाई भी बहरहाल ज़रूरी थी। ज़ारा ने भी माँ का हौसला बढ़ाया, जो कदरे बहल कर दुपट्टे से आंखें पोंछ रही थीं। अंदर आते मुइज़ को देखकर फिर से आग बगोला हुई। ले आए हो अपनी सगी को यहाँ, अपने माँ के सीने पर मूंग दलने को। मुइज़ से बात करना मुश्किल होने लगा। बस कुछ दिनों की ही बात है मामा, उसे बाहर से ही फारिग करके दफा नहीं कर सकते तुम? मेरे घर में नापाकी की लाने की क्या ज़रूरत थी? अब्बू की वसीयत है मामा, अगर वो खुद यहाँ से जाना चाहे तो ठीक है, वरना मैं उसे अपनी मर्जी से नहीं निकाल सकता। वो बवक्त तमाम बोला। माँ से नज़र तो ना मिलाई जाती थी। वसीयत, जिंदा होता इम्तियाज़ अहमद तो फिर उसे मैं बताती। वो गुर्राई। मामा प्लीज़। उन तीनों के दिल को कुछ हुआ। बाप के मुतल्लिक माँ का ये अंदाज़े गुफ्तगू दर हकीकत उनका दिल दुखा गया था। हाँ, तो गलत क्या कह रही हूँ? जीते जी ज़िंदगी जहन्नुम बना गया मेरी। और ये 4 दिन की लड़की, देखना कैसे इसकी ज़िंदगी भी अजाब बनाती हूँ मैं। कूदेगी भागेगी यहाँ से। वो चिल्ला रही थी और कमरे की तरफ थके कदमों से बढ़ता मुई सोच रहा था, काश। घर की इमारत के पिछले हिस्से में अलग से अनेक्सी के 2 कमरे, अटैच बाथ और किचन था। इसका कपड़ों वाला बैग यूं ही दरवाजे के पास पड़ा था, जैसे मुइज़ छोड़ के गया था, और किसी बुत की तरह साकित और जामिद सोफे के कोने पर टिकी हुई थी, मानो हाथ भी लगाओ तो तवाज़ुन खो के नीचे गिरे और चिकनाचूर हो जाए, और फिर उस मुजस्मे की आंखों से आंसू बह निकले। हवास यकलक थी पिघले, चकनाचूर ही तो हो गई थी वो। क्या खराबी थी उसमें? उसकी जहनी रूह बहकी। वो एक बेटी थी या वो सालिया की बेटी थी? तो क्या बेटियां खूबसूरत हो तो बाप उन्हें बेच दिया करते हैं? उसका दिल एक एक सवाल पे थोड़ा थोड़ा कटने लगा, और एक ही बार कटने की तकलीफ से थोड़ा थोड़ा कटने की तकलीफ यकीनन कई गुना ज़्यादा थी। वो माजी को याद नहीं करना चाहती थी। उसका माजी जिल्लत के सिवा कुछ भी ना था। वो उठी और अपने बैग की तरफ बढ़ी और बेडरूम में आ गई, मगर हाँ, कुछ था जो उसके माजी में चमकता था। अभिया ने अपने कपड़े बैग में से निकालकर बेड पर ढेर किए। सबसे निचली तह में एक कागज़ बहुत सलीके से तय किया रखा था। लरसते हाथों से अभिया ने वो कागज़ उठाया और इसका मतन पढ़ने लगी। ये इसका और मुइज़ अहमद का निकाहनामा था, वही फ़ोटोकॉपी जो मुइज़ ने ऑन को दी थी, और बाद में सादिया ने एहतियात के साथ रखने की नसीहत करते हुए अभिया के बैग में डाल दी। यही एक चमकता रोशन सितारा था जिसके सहारे वो यहाँ तक आ पहुँची थी। इसने इस कागज़ को वैसे ही तय कर डाला, बैग के अंदरूनी जिप वाले खाने में रख दिया, मगर आजमाइशें अभी ख़त्म नहीं हुई थीं। सफीना का रवैया बहुत हौसला शिकन था, और मुइज़ अहमद, अभिया का दिल सोच कर लड़ता। वो तो इम्तियाज़ अहमद की ज़िंदगी में ही उस पर तलाक का मुतालबा करने के लिए दबाव डालता रहता था। अब तो कोई रुकावट ही ना थी। और अगर मेरे बस में हो मुइज़ अहमद, तो मैं आपके पाँव पकड़ लूँ और कहूँ कि मुझसे अलग मत करना, बाहर दुनिया बहुत गंदी है। वो फूट फूट कर रोने लगी। एनेक्सी के खूबसूरत दरो दीवार भी उदास नजर आने लगे थे। मेरे साथ चाय पी सकती हो? ऑन का मैसेज आया था। जवाबन ऑन को मैसेज मिला। मैं बस पीने ही वाली थी,
تم بھی کپ پکڑ لو اور میرے ساتھ ساتھ پیو. تمہاری تو ایسی کی تیسی. اون نے دانت پیسے. 1 منٹ میں لڑکی رومانٹک موڈ کا کباڑا کر دیتی تھی. جھنجھلا کر اس نے کال ملائی. کیا ہوا, تم نے اتنی جلدی پی لی؟ ثانیہ نے معصومیت سے پوچھا. دوستی کا پہلا اصول مروت ہوتا ہے بائی دی وے. اون کڑھا. یعنی منافقت. وہ چوکی نہیں تھی. مروت منافقت نہیں ہوتی. نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کی خاطر کوئی کام کر دینا مروت ہے, اور یہ محبت کی ہی ایک قسم ہے. اون کا اپنا ہی فلسفہ تھا, جبکہ میرے نزدیک وہ منافقت ہے. کسی کام کا دل نہیں کر رہا تو اسے نہ کریں. یہ کھراپن ہے اور سچائی. ثانیہ نے اطمینان سے کہا. اچھا بی بی فلاسفر, 1 کپ چائے ساتھ پینے کو کہا تھا, لے کے اتنا لمبا لیکچر دے دیا. وہ تنک کر بولا. سوری بھائی, فی الحال تو میں. وہ صفا چٹ انکار کرنے والی تھی, مگر اون نے اس کی بات کاٹ دی. 2 منٹ میں ریڈی ہو جاؤ, ورنہ جیسے بھی حلیے میں ہوگی گاڑی میں لاد کے لے جاؤں گا. اور فون بند. ثانیہ کو غصہ آیا, مگر 2 دفعہ نمبر ملانے پر بھی فون سوئچ آف ملا, تو اسے اپنے مغلجے حلیے کا خیال آیا. خالہ جان سے تیل کی چمپی کروا کر ابھی وہ نہانے کے ارادے سے بیٹھی تھی. وہ بے اختیار کپڑے بدلنے کے خیال سے اٹھی, مگر پھر ٹھٹک کر رک گئی. لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی. ہم تو ایسے ہی ہیں, لے جاؤ اگر دل چاہتا ہے تو. اون کی گاڑی کے ہارن پر وہ اندر سے یوں نکلی جیسے تیار ہی تھی. تھینک گاڈ, میں تو سوچ رہا تھا آدھا گھنٹہ ضائع کراؤ گی. وہ جو جان بوجھ کر مصروفیت ظاہر کرنے کی خاطر بیگ کی زپ کھول رہی تھی, اس کی طرف متوجہ ہو گئی. بلیک پینٹ, گرے لائننگ کی سفید شرٹ. وہ بے حد فریش لگ رہا تھا. اس کے حلیے پر بھی ایک کمنٹ پاس کیے بغیر وہ اس کے لیے فرنٹ ڈور کھولے منتظر کھڑا تھا. تم نے ٹائم ہی نہیں دیا تیار ہونے کا. ثانیہ نے اس کا دھیان دلانے کی پوری کوشش کی. وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا. ہم کون سا ولیمے پہ جا رہے ہیں, چائے ہی تو پینی ہے. وہ لاپرواہی سے بولا, تو ثانیہ کو افسوس ہونے لگا. جسے چڑھانے کی خاطر اس برے حلیے میں باہر نکل آئی تھی, اس کو تو کوئی فرق بھی نہ پڑا تھا. مگر ایک اچھے سے ریسٹورنٹ کی اوپن چھت پر سیڑھیاں چڑھتے وہ خفت کا شکار ہونے لگی. تم تھوڑی دیر پہلے مجھے اپنا پروگرام نہیں بتا سکتے تھے؟ سیٹ پر بیٹھتے ہی وہ اس پر الٹ پڑی. اون نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا. تھوڑی دیر پہلے ہی تو بتایا تھا, تم نے سیریس ہی نہیں لیا. وہ خفگی سے منہ پھیر کر جنگلے سے باہر نیچے کا منظر دیکھنے لگی. اون نے مسکراہٹ دبائی. وہ اس کی جھنجھلاہٹ کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا, اور اپنی اداکاری پر خود کو داد بھی دے رہا تھا. ورنہ ثانیہ کو اس حلیے میں دیکھ کر اون کو خود بھی غصہ آیا تھا, مگر پھر فوراً ہی کچھ سوچ کر اس نے خود کو بالکل متوازن کر لیا, اور اب رزلٹ اس کی توقع کے عین مطابق تھا. کیا ہوا یار, اب چائے بھی اسی موڈ کے ساتھ پیو گی؟ وہ یوں بن رہا تھا جیسے کچھ پتہ ہی نہ ہو. تم مجھے بتاتے تو صحیح کہ اتنی اچھی جگہ لے کے جا رہے ہو, کم از کم بال دھو کے چینج ہی کر لیتی. وہ ناراضگی سے بولی. اب کی بار اون اپنی ہنسی نہیں روک پایا. مجھ سے اچھے توقعات وابستہ کرتی تو ایسی ناگہانی صورتحال پیش نہ آتی. وہ یوں ہی خفا نظروں سے دیکھتی رہی. اون کو مزہ آنے لگا. میں نے اس لیے نہیں ٹوکا کہ تمہیں بناوٹ پسند نہیں, سوچا شاید تم اپنے اصلی حلیے میں ہی آنا چاہتی ہو. وہ بڑی فرصت سے اس کا جائزہ لے رہا تھا. ثانیہ جذب کا شکار ہوئی. یہ میرا اصل حلیہ نہیں ہے. وہ تو میں خالہ جان سے تیل لگوا کے. اور تمہیں کیا ضرورت تھی بیچ میں چائے لے کے آنے کی؟ وہ بات کرتے کرتے اس پر الٹ پڑی. اون ہنسا, پھر ہنستا ہی چلا گیا. ثانیہ نے دیکھا ان کے دھانی سائڈ کے ٹیبل پر بیٹھا 3 لڑکیوں کا گروپ پوری طرح انہیں کی طرف متوجہ تھا, بلکہ اسے فوراً ہی احساس ہو گیا کہ اون کی طرف. اچھا بس, اب چائے منگواؤ, میں زیادہ دیر کے لیے نہیں آئی ہوں. ثانیہ کو اپنا دھیان ہٹانے میں دقت محسوس ہوئی تھی. ہاں, جا کے نہانا بھی ہوگا. اون نے لطیف سا طنز کیا, پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی مزید لقمہ دیا. حالانکہ اگر نہا کے آ جاتی تو میں بھی ساتھ لانے سے انکار نہ کرتا. اب اگر تم ایک لفظ بھی مزید بولے تو میں جنگلے سے کود جاؤں گی. اون, ثانیہ نے دانت پیس کر کہتے ہوئے اسے دھمکایا تو وہ ہنس دیا. 3 گردنیں پھر سے ان کی طرف مڑی. اب کی بار ثانیہ نے باقاعدہ گھور کر ان لڑکیوں کی طرف دیکھا. فرینڈز ہیں؟ اون نے ایک نظر ان ہنستی کھلکھلاتی ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتی لڑکیوں پر ڈالی. تمہاری لگ رہی ہیں. ثانیہ نے طنز کیا. اوہ ہو. اون نے جگمگاتی نظروں سے اسے دیکھا. اندر سے وہ ہی خالص لڑکی تھی, جیلس. تمہیں میرے ساتھ دیکھ کے انہیں رشک آ رہا ہوگا. وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا. نظروں کی گرفت میں اس کا چہرہ تھا, جھنجھلایا ہوا, گویا اپنی کسی حرکت پر پچھتا رہی ہو. ثانیہ نے سر جھٹکا. کہہ رہی ہوں گی کہ ماسی کے ساتھ ڈیٹ پہ آیا ہے. وہ پھر ہنسا. تو اتنا ریل بننے کو کس نے کہا تھا؟ تھوڑی سی بناوٹ کے بعد تم خاصی خوبصورت لگ سکتی تھی, یعنی ماسی کے بجائے ملکہ لگتی. پھر یہ لڑکیاں رشک سے نہیں حسد سے ہمیں دیکھتی. وہ بڑی فرصت میں تھا
چہرے پر ٹھہری مسکراہٹ اسے بہت خاص بنا رہی تھی۔ ثانیہ نے عجیب سے احساس میں گرتے ہوئے خواہ یہ مینو کارڈ اٹھا لیا۔ سنڈے کو میرا تمہیں ڈنر پہ لے جانے کا پروگرام ہے، تب تک پلیز نہا لینا۔ آن کی غیر متوقع بات پر ثانیہ کو بے اختیار ہنسی آئی۔ اس کا ہنستا چہرہ مینو کارڈ کے پیچھے سے برآمد ہوا تو وہ شرارت سے بولا، اب تو نہیں کہو گی کہ پہلے بتانا چاہیے تھا؟ ثانیہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آن کا مستقل ہلکا پھلکا انداز بہرحال اس کا موڈ بھی بہتر بنا ہی گیا تھا۔ چائے آنے تک وہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رہے۔ معیز بھائی سے رابطہ نہیں ہوا؟ ثانیہ کو دھیان آیا۔ اس روز کے بعد تو نہیں۔ میں سوچ رہی تھی ان کے گھر جاؤں ابھیا سے ملنے۔ ثانیہ نے سوچ ظاہر کی۔ ہاں تو میں لے چلوں گا، تم اپنا پروگرام بتا دینا۔ آن نے رضامندی ظاہر کی تو ثانیہ نے اسے ہلکا سا گھور کے دیکھا۔ اب کیا میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جانے کی پابند ہو گئی ہوں؟ دوست ہر پروگرام مل کے بناتے ہیں بیوقوف لڑکی، مگر تم جیسی آدم بازار کو کیا معلوم، کبھی مجھ جیسے دوست ملا ہو تو زندگی میں تو نا۔ آن نے ملامتی انداز اپنایا تو گہری سانس لے کر بولی، اللہ شکر۔ بس جی، اللہ نے شکر خورے کو شکر دے دی ہے، اور کیا؟ آن نے اس پر طنز کیا جس پر وہ صفائی سے نظر انداز کر گئی۔ میرے خیال میں ہمیں ابھیا کا وکیل بننا پڑے گا اور اسے معیز بھائی کی زندگی اور ان کے گھر میں حق دلانا پڑے گا۔ میرے خیال میں تو یہ کوشش اسے خود کرنی چاہیے، میری طرح۔ آن نے آخری دو الفاظ آہستگی سے کہے کہ ثانیہ سن نہ سکے۔ وہ اس قابل ہوتی تو معیز بھائی یوں دندناتے نہ پھرتے، ورنہ یوں اس کی زندگی کو ایک کھیل نہ بناتے۔ ثانیہ کو غصہ آ گیا۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچو ثانی، وہ اس نکاح پر مجبور ہوا تھا۔ جو بھی ہو، مگر ہر مرد کے لیے نکاح کا ایک ہی مطلب ہوا کرتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے تمام حقوق و فرائض ادا کرے گا۔ اگر یہ سب کرنا تھا تو طلاق دے دیتے۔ وہ اپنی رائے میں اٹل تھی۔ طلاق ہی تو نہیں دے سکتا غریب، آن میں ساختہ بولا، پھر دانتوں تلے زبان دبا لی، مگر سننے والی مشکوک نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اب جانے بغیر چھوڑنے والی تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ 4 دنوں سے فریج میں رکھے انڈے، ڈبل روٹی اور دودھ پہ گزارا کر رہی تھی، اور یہ سب بھی یقیناً معیز ہی کی مہربانی کی وجہ سے یہاں رکھا گیا تھا، مگر اس کے بعد معیز نے اسے جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ابھی بھی وہ ڈبل روٹی کے آخری 2 ٹوسٹ اور چائے پی کے فارغ ہوئی تھی۔ صبح دوپہر رات ڈبل روٹی اور انڈے کھا کھا کر اس کا دل اوب گیا تھا۔ چھوٹے سے نفیس کچن میں برتن تو تھے، مگر کھانا پکانے کو نہ دال تھی، نہ سبزی، اور نہ ہی آٹا چاول۔ سر پہ چھت کا سکون ہوا تھا تو اب آٹے دال کی فکر نے آ لیا۔ اپنی قسمت پہ ہنسی آنے لگی اور پھر رونا۔ 4 دنوں سے وہ اس قید تنہائی میں تھی اور زبان ایک لفظ نہ بولی تھی۔ رات اس اکیلے پن میں وہ کیسے گزارتی تھی یہ اسی کو معلوم تھا۔ درختوں کے سائے اس کی کھڑکی کے شیشوں پر عجیب عجیب سی اشکال بناتے تو وہ سرے شام ہی کھڑکی مضبوطی سے بند کر دیتی۔ اس نے گھبرا کر اونچی آواز میں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا، پھر ماں کو آواز دی، امی کہاں ہیں آپ؟ خالی کمرے میں اسے اپنی ہی آواز عجیب سی لگی، اور کچھ اتنے دنوں سے خاموش رہ کر آواز میں بھاری پن سا آ گیا تھا۔ تبھی اسے موبائل کا خیال آیا تو اس نے جلدی سے اٹھ کر بیگ میں سے موبائل نکال کے چیک کیا۔ اس کی بیٹری ڈاؤن تھی۔ موبائل چارجنگ پہ لگاتے ہی وہ ثانیہ سے رابطہ کرنے کا پکا ارادہ کر چکی تھی۔ کمرے سے باہر تو وہ سفینہ کے ڈر سے نکلتی ہی نہ تھی، بس کھڑکی کھول کر دن کی روشنی دیکھ کر خوش ہو لیتی۔ ابھی بھی وہ کھڑکی کے پٹ کھول کر وہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ یہ انیکسی گھر کی عمارت سے الگ پچھلی سائڈ پہ بنی ہوئی تھی۔ وہ رشک و حسرت سے اس خوبصورت عمارت کو دیکھنے لگی۔ کاش اس میں رہنے والوں کے دل بھی اتنے ہی بڑے اور خوبصورت ہوتے۔ اپنی آئندہ زندگی کا سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگا، اس لیے وہ آئندہ کے متعلق سوچنے سے گریز ہی کرتی تھی۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی کہ معیز احمد اسے طلاق دے کر اس گھر سے نکال دے گا، اور شاید وہ پھر کسی میم کے ہتھے چڑھ جائے۔ تبھی وہ چونکی۔ اس نے فارمل سی ڈریسنگ میں معیز احمد کو تیز قدموں سے روش پہ چلتے نیکسی کی طرف آتے دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ کیوں؟ اسے کیا طلاق دینی نہیں آتی؟ ثانیہ نے ٹیبل کی سطح پر بازو اٹکائے ہوئے اطمینان سے پوچھا تو وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ دوستوں کے راز بتایا نہیں کرتے، مگر دوستوں کو بتا دیا کرتے ہیں، وہ اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے بولی۔ آن گہری سانس بھر کے رہ گیا۔ انکل نے وصیت کے طور پر معیز کے نام ایک خط بھی چھوڑا تھا، جس میں انہوں نے معیز سے ریکویسٹ کرتے ہوئے اسے پابند کیا تھا کہ وہ ابھیا کو طلاق دے کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور نہ کرے، اسے ٹائم دے۔ اگر ابھیا کو کوئی اور پسند آ جائے تو بہت بہتر، ورنہ معیز خود اس کے لیے بہترین سا رشتہ دے کر اس کی شادی کروا دے۔ ویل ڈن! ثانیہ کی آنکھیں چمکی۔ اس نے خوش ہو کر ہلکی سی تالی بجائی اور پھر جلدی سے پوچھا، اور اس وصیت کے بارے میں معیز بھائی کا کیا خیال ہے؟ باپ کے آخری لفظوں کا یقیناً پاس رکھے گا، ورنہ گھر لانے سے پہلے ہی طلاق دے دیتا، اور نے تجزیہ کیا۔
مگر طلاق دینا ضروری تو نہیں اون؟ وہ پوری سٹاریت سے مسکرائی۔ اون چونکا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ رک کر آگے ٹیبل پر جھکی۔ اس عرصے میں ہم ان دونوں کے درمیان محبت بھی تو کروا سکتے ہیں۔ وہ جو مارے تجسس کے اسی طرح اس آگے کو جھک کر آیا تھا اسے گھورنے لگا۔ تم کیوں ہم دونوں دوستوں کی زندگی کو ایک ہی ٹریک پر چلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ کیوں؟ میں تمہارے داؤ تمہارے دوست پہ نہیں چلا سکتی؟ وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی۔ اون نے ڈرنے کی اداکاری کی۔ ارے رے، دوست ہی کیا، تم چاہو تو مجھ پر بھی یہ داؤ آزما سکتی ہو۔ میں تو دل و جگر سمیت راضی ہوں۔ مگر ثانیہ کا دھیان کہیں اور تھا اور اس کی آنکھوں کی چمک بتاتی تھی کہ وہ بہت کچھ اور سوچ رہی ہے، اور اون کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ وہ جلدی سے کھڑکی سے ہٹ گئی۔ دل گویا ہاتھوں پیروں میں دھڑکنے لگا۔ یا الہی، یہ ادھر کیا کرنے آ رہا ہے؟ کہیں فیصلے کی گھڑی تو نہیں آ گئی؟ وہ بیڈ کے کنارے پر ٹک گئی۔ ٹانگیں بے جان سی ہونے لگی۔ پھر ڈور بیل بجائی گئی۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق ظاہر ہے کہ ابیا ہی کو اٹھ کر دروازہ کھولنا تھا۔ دروازے کا لاک کھول کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ موئز نے نوب گھما کر دروازہ کھولا تو اس کی خائف سی شکل دکھائی دی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں اندر آ سکتا ہوں؟ وہ خشک لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ابیہ کا دم نکلنے لگا۔ اس نے بولنا چاہا مگر اسے احساس ہوا کہ ان 4 دنوں میں اس کی زبان بولنا بھول چکی تھی۔ اس نے بوقت تمام سر اس بات میں ہلایا تو وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلا آیا۔ اندر آ کر وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑا تھا اور ابیہ کھلے دروازے کے پاس۔ وہ جیسے الفاظ ترتیب دے رہا تھا اور ابیہ کی جان فنا ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا ادھر وہ اسے رہائی کا اذن دے دے گا، ادھر اس کا بدن اس کی روح کو۔ وہ کھنکارا۔ تم جانتی ہو کہ یہ سارا ڈرامہ میری مرضی کے بغیر مکمل ہوا ہے۔ میں تمہارا جتنا ساتھ دے سکتا تھا دے چکا ہوں۔ اب میری بھی ایک لائف ہے جسے میں سٹیبل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی زندگی کے اپنی مرضی کے فیصلہ کرو۔ میں ابو کی وصیت کا پابند ہوں۔ تم کسی کو اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر پسند کر لو، اس کا ہاتھ پکڑ کے میرے سامنے لاؤ، میں اسی وقت تمہارا اس سے شادی کروا دوں گا، اور اگر نہیں تو میں یہ خود فرض سر انجام دے دوں گا۔ تب تک تم یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے ہو۔ بہترین ڈریسنگ اور مہنگے ہیئر کٹ میں وہ موئز احمد تھا۔ امیر لوگ سارے ہی اتنے خوبصورت ہوا کرتے ہیں شاید، یا اس کے ابیہ کو اچھے لگنے کی کوئی اور وجہ تھی۔ وہ یک ٹک اسے بولتا دیکھ رہی تھی، شاید سن بھی رہی تھی۔ کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ مروتاً پوچھ رہا تھا۔ بہاری دل کے ساتھ ابیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ جو اسے سب کچھ چھیننے آیا تھا اس سے وہ کیا مانگتی؟ ساری عمر کی ہم سفری مانگتی تو کیا وہ دے دیتا؟ نہیں نا، تو پھر وہ اللہ سے ہی سب کچھ مانگنا چاہتی تھی۔ ابیہ چونکی۔ وہ جا چکا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ وہاں سے کار کا پورچ دکھائی دیتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا، یقیناً کسی فنکشن یا پارٹی میں جا رہا تھا۔ ابیہ نے دروازہ بند کر کے اسے ٹیک لگائی۔ اس کا تنفس تیز تھا اور دل میں تکلیف دہ احساس اپنی پسندیدہ چیز کھو دینے کا۔ اس نے جاگتے ذہن کے ساتھ اپنی کیفیت کا تجزیہ کرنا چاہا، کچھ جاننے کی کوشش کی۔ یہ موئز احمد کی شخصیت کی کشش تھی؟ ان کے مابین بندے رشتے کا احساس تھا، یا فقط ایک 4 دیواری کا لالچ؟ مگر وہ کچھ سمجھ نہیں پائی تھی۔ وہ کھانے کی میز پر پہنچا تو ہاٹ ٹاپک تھا تایا کے گھر سے آنے والی شادی کا کارڈ۔ آؤ اون، امی نے اسے دیکھ کر کہا تو ابا نے اسے اینک کے اوپر سے گھور کے دیکھا۔ پہلے برخوردار سے یہ پوچھو کہ ساری شام کہاں گزار کے آیا ہے؟ 4 بجے سے ضروری کام کا کہہ کے گیا تھا اور اب آ رہا ہے۔ چلو بچوں، جلدی سے کھانا ختم کرو۔ اس نے ثنا اور عبداللہ کو ڈانٹتی آسمہ بھابھی کی مسکراہٹ اچھی طرح دیکھی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے منمنایا۔ دوست کے ساتھ چائے پینے گیا تھا ابا۔ لو جی، بات ختم تو کیا ہوتی نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ اون کے سامنے بریانی کی ڈش رکھتی اماں کا بے اختیار اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارنے کو جی چاہا، ورنہ شاید اون کو تو ایک لگا ہی دیتی۔ واہ، خوب، بہت خوب۔ ابا کی تو گویا کرسی میں کیلیں آ گئی تھیں۔ یعنی اپنا ریسٹورنٹ چھوڑ کے یہ موصوف اپنی دوست کو کہیں اور چائے پلوانے لے گئے تھے؟ وہ بھڑک کر بولے۔ اون کو بھی پھر فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ والد محترم کے سامنے یہ اعتراف ایک اعتراف جرم بن سکتا تھا۔ آسمہ بھابھی ماحول کی گرما گرمی دیکھ کر بچوں کو کھانا ختم کروا کے اندر دھکیلنے لگیں۔ چاچو کی ہونے والی متوقع بےعزتی ان پر برا اثر ڈال سکتی تھی۔ خود تو وہیں ڈٹ کے بیٹھتی پورا شو دیکھتی۔ اپنے ریسٹورنٹ میں چائے پلواتا تو لگتا فری میں بھگتا رہا ہوں۔ اس نے صفائی پیش کی۔ امی نے فوراً اس کی تائید کی۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کیا کاک ٹھیک کہہ رہا ہے؟ یہ تو وہی لطیفہ ہوا نا کہ کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں، پتہ چلا موصوف اپنی دوائی لینے کسی اور ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں۔ غصے میں ابا اچھا خاصا طنز نگار بن جایا کرتے تھے۔
ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، بیچاری امی پہلے تو ابا کی بیوی تھی نا، کمزور لہجے میں بولیں۔ ایسے تو کاروبار پہ برا اثر پڑتا ہے بیٹا، بڑا بیوقوف دوست تھا جو یہ سمجھتا۔ خر دماغ کہیے، اور جھنجھلایا۔ ایک تو مجال تھی جو اس کے گھر میں کوئی بات راز ہی رہ جاتی، پھر منہ پھلا کر بولا، ان کی بھتیجی کو لے کر گیا تھا۔ ثانی کو؟ ابا کے تاثرات فی الفور بدلے۔ اچھا کیا، ذرا ہوا بدلی ہوگی تمہاری بھی۔ یہ کارڈ آیا فراست کی طرف سے، ذرا دیکھ لو۔ واہ! اون کا سر دھننے کو جی چاہا، کیسے منٹ میں ٹریک بدلا تھا ابا نے۔ وہ آسما بھابی کی چلانے والی ہنسی نظر انداز نہیں کر پایا۔ آپ کو بڑی ہنسی آ رہی ہے؟ دھیمی آواز میں دانت پیس کر کہا تو وہ شرارت سے بولی، میں تو ہمیشہ اس سے ہی خوش مزاج ہوں۔ انہیں ہلکا سا گھور کر اون نے سنہری عبارت سے سجا سرخ شادی کا کارڈ اٹھا لیا۔ تایا جان سے جائیداد کے تنازع کے بعد پوری فیملی کے تعلقات خراب تھے، نہ تو یہاں سے کوئی آنا جانا تھا اور نہ ہی تینوں پھپھوؤں کے گھر سے، اور اب یوں کارڈ کا آنا چے مانی دارو۔ اچھا تو نازیہ موٹو کی شادی ہو رہی ہے؟ اس نے مجھے آواز میں تبصرہ کیا۔ ابا نے کھنکارتے ہوئے چشمے پر سے گورا، وہ فوراً شرافت کے جامے میں آ گیا۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ میں تو کہہ رہی تھی ختم کریں اس بلا سبب ناراضگی کو۔ ان کی طرف سے بائیکاٹ تھا، انہوں نے خود ہی دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے۔ امی دل کی بہت صاف تھیں، ورنہ تائی جان کے ساتھ گزارا ماضی بہت تکلیف دہ تھا۔ مگر یہ بھی تو دیکھو کہ تاریخ چن کے وہی دی ہے جو تمہاری بھتیجی کی شادی کی ہے۔ ابا نے ان کی توجہ دلائی۔ خاندان میں کبھی کبھار ایسا ہو ہی جاتا ہے، مگر کوئی حل نکل ہی آتا ہے۔ اور اب تک کھانا ختم کرنے لگا۔ اسے فی الفور تو بریانی میں دلچسپی تھی جو ٹھنڈی پڑ رہی تھی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے 2 چمچ چاروں کے بھر کے منہ میں ڈالے۔ کیوں بھائی اون، تمہارا کیا خیال ہے؟ اب اون صاحب کا منہ نوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا ہے، بھرے منہ کے ساتھ وہ بولا تو ابا نے گھور کے اسے دیکھا۔ ہیں؟ کسے چکر آ رہے ہیں؟ آسما بھابی کی مشہور زمانہ کلکل کرتی ہنسی بے اختیار آزاد ہوئی تھی۔ اور نے جلدی سے نوالا نکلا اور بات بدلی۔ میں کہہ رہا ہوں چکر لگا ہی لینا چاہیے کسی کو، خیر سگالی کے طور پر۔ ابا نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ بہنوں سے مشورہ کرتا ہوں پہلے، پھر دیکھتے ہیں۔ ابا کارڈ جاتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ آپ کا مقدمہ تو شمون بھائی کی عدالت میں فرانس میں پیش کروں گا۔ اور نے ان کے جاتے ہی بھابھی کو دھمکایا تو وہ ہنسی۔ یہ بھی کر کے دیکھ لو، اور اپنی رازداری کی ملاقاتوں کا بھی حال لازمی بتانا۔ خاک رازداری، جس کا بھانڈا پھوڑنا بھی پڑے تو والد محترم کے سامنے۔ وہ جھلا بنا تھا۔ ثانی کیسی ہے؟ لے ہی آتے اسے ساتھ؟ امی نے پیار سے پوچھا۔ ہاں اس کے ساتھ تو ضرور ہی آتی، بھابھی نے مذاق اڑایا۔ دیکھنا آپ، کچے دھاگے سے بندی ہی آئے گی یہاں پر۔ اون کے ہونٹوں پر بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی اور انداز میں پر یقین دعویٰ۔ بھابھی نے دل ہی دل میں آمین کہا، مگر دیور کو چڑھانا بھی تو ضروری تھا، اس لیے گہری آہ بھری۔ وہ انہیں گھور کر رہ گیا۔ ابیہ کی کال بہت غیر متوقع تھی۔ واپس آ کر وہ اپنے کپڑے نکال کے فوراً نہانے گھس گئی۔ اسے رہ کر اون کے ساتھ اپنے یوں بیکار حلیے میں جانے پر افسوس ہو رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ غصہ اسے اس افسوس پر آ رہا تھا۔ میں کو اتنی کانشیس ہو رہی ہوں، چاہے جو مرضی سوچتا پھرے، میری بلا سے۔ اس نے اب تک 10 مرتبہ سوچا، مگر ہر بار اسے خیال آتا کہ وہ اگر صرف کپڑے ہی بدل کر چلی جاتی تو شاید تیل لگا سر پس منظر میں چلا جاتا۔ بال تولیے سے خشک کرنے کے بعد ابھی وہ گیلا تولیہ کرسی کی پشت پر پھیلا رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ آن ہی ہوگا، اس کا پہلا اندازہ تھا، مگر ابیہ کے نام پر نظر پڑتے ہی اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ کیسی ہو؟ موبائل کیوں آف کر رکھا تھا؟ میں تو اس دن سے بار بار کال کر رہی ہوں تمہیں۔ کیسی ہو تم؟ ثانیہ نے بے اختیار ہی زہروں سوار کر ڈالے۔ موبائل چارجنگ کے لیے لگانا یاد ہی نہیں رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ابیہ کی آنکھیں کسی کی اتنی فکر پر نم سی ہو گئی تھیں۔ وہ دنیا میں تنہا تھی، نہ ماں باپ نہ بہن بھائی۔ ایسے میں ثانیہ کا انداز اسے اپنی بہن جیسا ہی لگتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، تم وہاں کے حالات سناؤ، کیسا استقبال ہوا تمہارا؟ سسرال کیسا ہے تمہارا؟ وہ اطمینان سے فلور کشن پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہے سب، میں تو انیکسی میں ہوں، وہ قدرے جھجک کر مجرمانہ انداز میں بولی۔ ہاں سوری، مجھے یاد نہیں رہا، اون نے بتایا تھا مجھے۔ ثانیہ نے اسے ریلیکس کرنا چاہا۔ کیا آپ مجھ سے ملنے آ سکتی ہیں یہاں؟ ابیہ کا لہجہ آس بھرا تھا اور ثانیہ تو پہلے ہی دن سے ان چکروں میں تھی۔ فی الفور بولی، ہاں ہاں تم بے فکر ہو، میں تو پہلے ہی پروگرام بنا چکی ہوں، اور ہاں کسی سے بھی مت ڈرنا، یوں سمجھو میں تمہارا میکا ہوں، بلکہ میں اور اون دونوں ہی۔ دوسری طرف نم آنکھوں کے ساتھ ابیہ ہنستی اور ادھر ادھر کی
کتنی ہی باتوں کے بعد فون بند کرتے ہوئے ثانیہ کو دھیان آیا کہ اس نے اون کا نام اپنے ساتھ کیوں لیا تھا۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا آج وہ کتنا ہینڈسم لگ رہا تھا، اور اسے بار بار دیکھتی وہ تینوں لڑکیاں۔ ثانیہ کے دل میں پھر سے جیلسی ابھری تو وہ لا حول ولا قوت پڑتی اٹھ گئی۔ کم ہی ملنا پڑے گا تم سے اون عباس، دماغ خراب کر رہے ہو تم میرا، اور شاید دل بھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے۔ موئز کا میسج رات 12 بجے سے اپنے موبائل پہ موصول ہوا تھا۔ اور پروگرام؟ رباب نے کھل کر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو تم کہو، موئز کا جواب آیا۔ جی نہیں، جو تم چاہو، رباب نے بڑے ناز سے جواب لکھا۔ اوکے، ویٹ اینڈ سی، موئز کا جواب تھا۔ رباب طمانینت سے مسکرانے لگی۔ اسی وقت اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹ ہارٹ۔ میسج پڑھتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ یہ سیفی کا میسج تھا۔ تھینکس۔ روکھا سا جواب بھیج کر اس نے فوراً ہی موبائل آف کر کے بیڈ پہ ڈال دیا۔ وہ بہت کامیابی سے سیفی اور موئز کی کشتیوں میں سوار تھی۔ سیفی دولت کے لحاظ سے خوابوں کی تعمیر تھا تو موئز خوابوں کا شہزادہ۔ کسے چھوڑنا تھا اور کسے تھامنا، یہ تو وقت ہی بتاتا۔ وہ ثانیہ کو اگلے ہی روز اپنے دروازے پر پا کے اتنی حواس باختہ ہوئی کہ اس کے گلے لگ کے رو پڑی۔ ثانیہ اس قدر جذباتی صورتحال کا اندازہ کر کے نہیں آئی تھی، سٹ پٹا گئی۔ کم آن بیا، ریلیکس۔ وہ اس کی پشت تھپ تھپانے لگی۔ اچھا اندر تو آنے دو۔ وہ جھیپ کر ثانیہ سے الگ ہوئی، دوپٹے سے آنکھیں پونچھیں۔ آئے نا۔ ثانیہ اس کے ہمراہ اندر آ گئی۔ رہائش تو اچھی ہے۔ اس نے ستائشی نظروں سے کمرے کی سیٹنگ دیکھی۔ مختصر سی راہداری کے بعد ایک کمرہ ٹی وی لاؤنج کے طور پر تھا۔ اس سے ملحقہ بیڈ روم، اٹیچ باتھ اور کچن سائڈ پہ تھا، جس کی بڑی سی کھڑکی گھر کی پچھلی سائڈ پہ کھلتی تھی۔ واو! وہ یقیناً ابھیا کو بہلا رہی تھی، مگر ابھیا کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ ثانیہ کو کچھ کھانے پینے کو بھی نہیں پوچھ سکتی تھی۔ گھر میں کچھ تھا ہی کب؟ لانے والا اسے یہاں ڈال کے اپنا فرض نبھا چکا تھا۔ مجھے تو یہ تنہائی بہت فیسینیٹ کرتی ہے۔ ثانیہ بے تکلفی سے ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ یوں ہی چلتے پھرتے اس نے فریج کا دروازہ کھولا۔ روم سائز فریج میں محض پانی کی ایک بوتل اور دودھ کا ایک چھوٹا ڈبہ تھا۔ اس کی مسلسل چلتی زبان رک سی گئی۔ کچھ سوچ کر وہ کچن میں آئی اور تمام دروازے اور کیبن کھول کے چیک کیے۔ کٹلری کے سامان کے علاوہ وہاں کچھ اور نہ تھا۔ وہ واپس ابھیا کے پاس آئی تو انداز میں بے یقینی اور تعصب تھا۔ تم کیا یہاں ہوا کھا رہی ہو؟ وہ جی بھر کے شرمندہ ہوئی، جیسے قصور اسی کا ہو۔ نہیں، انڈے، بریڈ اور دودھ تھا، آج ہی ختم ہوئے ہیں۔ وہ اور چیخی۔ کیا؟ یعنی تم 4 دنوں سے محض انڈے بریڈ کھا کے زندہ ہو؟ ابھیا سٹ پٹائی۔ مجھے موئز بھائی جیسے ڈیسنٹ بندے سے یہ امید نہیں تھی۔ انہیں تو چاہیے تھا یہاں فل سائز فریج رکھواتے اور اسے لباب اشیاء سے بھر دیتے۔ کچن میں اتنا کچھ ہوتا کہ تمہیں مہینوں کی کوئی فکر ہی نہ ہوتی۔ ثانیہ کے انداز میں غصہ تھا۔ اتنی فکر تو صرف اللہ کو اپنے بندے کی ہوتی ہے۔ بندے بندوں کی فکریں کرنے لگے تو ساری لڑائی ہی ختم ہو جائے۔ ابھیا زردگی سے بولی۔ ثانیہ نے غصے سے بیگ ٹٹول کر اپنا موبائل نکالا۔ وہ کوئی نمبر ملا رہی تھی۔ ہاں، حال دال چھوڑو اور سیدھے یہاں پہنچو۔ اس کا لب و لہجہ تیز تھا، پھر کتلے جھنجھلا کر بولی۔ میں تمہارے عزت مآب دوست موئز احمد کی گھر کے انیکسی میں موجود ہوں۔ ایڈریس لیا تھا نا تم سے؟ اس کے انداز میں طنز تھا۔ ہاں، غلطی ہوگی بہت بڑی، تمہارے ساتھ ہی آنا چاہیے تھا۔ تم بھی اپنے دوست کی اعلیٰ ظرفی دیکھتے تو یقیناً متاثر ہوتے۔ ابھیا حیران سے اس کی شعلہ بیانی دیکھ رہی تھی۔ وہ یقیناً اون پر برس رہی تھی۔ فوراً یہاں آؤ، بلکہ اپنے دوست کو بھی لائن حاضر کرو۔ اور اب وہ مسلسل ادھر ادھر ٹہلتی پر بڑھاتے ہوئے ابھیا کا بی پی لو کر رہی تھی اور اپنا ہائی۔ جانے دیں، آپ بات کو کیوں خواہ بڑھا رہی ہیں؟ ابھیا نے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہا تو وہ رک کر اسے گھورتے ہوئے بولی۔ بات پہلے ہی بڑی ہوئی ہے بے وقوف، اب تو تمہاری زندگی داؤ پہ لگ رہی ہے۔ ابھیا کے دل میں جیسے کوئی نوکیلا سا تیر کھپ گیا۔ تو کون سی نئی بات ہے؟ میں نے تو ہوش ہی ان حالات پہ سنبھالا ہے۔ مگر اب نئی بات ہونا چاہیے۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ تم ان کے نکاح میں ہو۔ کب تک؟ ابھیا کا لہجہ زخمی تھا۔ جب تک بھی یہ رشتہ برقرار ہے، ان پر اپنے فرائض کی ادائیگی فرض ہے۔ ثانیہ کا لہجہ دھیما ہو گیا۔ اسے یاد آیا وہ کانٹوں پہ چلتی زندگی کے اس موڑ تک پہنچی تھی۔ رشتوں کی اہمیت انہیں تسلیم کرنے سے ہوتی ہے۔ ابھیا نے اسے یاد دلایا۔ وہ چپ ہو گئی۔ اون آیا تو ثانیہ نے اسے خالص فریج کھول کے دکھایا، کچن کی ساری درازیں، سارے کیبن دکھائے، اور اون بیچارہ ابھیا کے سامنے اس کھچائی پر یوں شرمندہ ہو رہا تھا جیسے اس سارے میں اسی کا قصور ہو۔ اور اس دوست کی تعریف میں تم زمین و آسمان کے کلابے ملاتے رہتے ہو۔ ثانیہ نے طنز کیا۔ مجھے تو اس صورتحال کا اندازہ ہی نہیں تھا، میں ضرور اس سے پوچھوں گا، اس کی مذمت کروں گا۔ اون شرمسار تھا۔
ثانیہ ٹرکی، معاف کرنا، ویسے تمہارے دوست کو مذمت کی نہیں بلکہ مرمت کی ضرورت ہے۔ وہ آئے تھے، مجھ سے پوچھا تھا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ ابھیا نے مجرمانہ انداز میں کہا تو نے فخریہ انداز میں ثانیہ کو دیکھا، مگر وہ متاثر نہیں ہوئی تھی۔ لا کے ہی کیا رکھا تھا یہاں جو مزید لانے کا پوچھ رہے تھے؟ ضروریات زندگی بھی پوچھنے کی چیز ہے؟ غضب خدا کا، انہیں کھانا کھاتے ہوئے بھی خیال نہیں آیا کہ یہ بیچاری کیا کھا رہی ہوگی۔ ثانیہ کو واقعتاً موئز پر بہت غصہ تھا۔ اچھا تم تمام چیزوں کی لسٹ بناؤ، میں خود لا کے دیتا ہوں، موئز سے بھی بات ہو جائے گی، نے شرافت سے کہا، اور پھر وہ دونوں بیٹھ کر فریج اور کچن میں بھری جانے والی چیزوں کی لسٹ بنانے بیٹھ گئے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں تمام سامان لا چکا تھا اور ثانیہ نے ابھیا کے ساتھ مل کر اسے ٹھکانے لگا دیا، اور جب وہ دونوں جانے لگے تو وہ ثانیہ کا ہاتھ تھام کے رو دی۔ مجھے زندگی میں اچھے لوگ بہت کم ملے ہیں، اور ان میں میری ماں اور امتیاز انکل کے ساتھ آپ بھی شامل ہیں۔ ثانیہ نے اسے گلے سے لگا لیا۔ تم بے فکر رہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کھاؤ پیو اور جان بناؤ، تبھی حالات کا مقابلہ کر سکو گی۔ اور یہ اتنا خرچہ؟ وہ ہچکچائی، جتنا سامان وہ دونوں خرید کے لائے تھے وہ ہزاروں کا تھا، وہ آپ اپنے دیور کی طرف سے تحفہ سمجھ لیں، نے ہلکے پھلکے انداز میں کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دیور نہیں، بھائی۔ ثانیہ نے تن سے لقمہ دیا تو وہ برجستہ بولا، ہاں بھائی اور بھابھی کی طرف سے۔ اس نے اپنی اور ثانیہ کی طرف اشارہ کیا تو ثانیہ کا چہرہ پل میں بھر میں رنگ بدل گیا۔ ابھیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کزن شپ کا تو اسے پتا تھا، مگر یہ بھائی بھابھی والا سلسلہ؟ اچھا اب موبائل مت آف ہونے دینا، میں کال کرتی رہوں گی۔ ثانیہ نے بوقت تمام موضوع بدلا تو ابھیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گاڑی کے مین روڈ پر آتے ہی وہ سٹارٹ ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہر بات میں نکاح نامے کو مت گھسیٹا کرو، اور یاد ہے تم نے کیا کہا تھا؟ وہ جتاتے والے انداز میں بولی۔ یہی کہ اب ہم اچھے دوست ہیں، نے مسکراہٹ دبائی، پھر بھول پن سے بولا، اچھے دوست میاں بیوی بھی تو ہو سکتے ہیں، مگر میاں بیوی اچھے دوست نہیں ہو سکتے، وہ برجستہ بولی۔ تم آزماؤ تو صحیح، وہ شرارت پر آمادہ ہوا۔ آزمائے ہوئے کو کیا آزمانا؟ وہ بڑے اطمینان سے طنز کرتے ہوئے بولی۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے، پھر وہ بولا، تایا جان کی طرف سے نازیہ کی شادی کا کارڈ آیا ہے۔ امی بتا رہی تھیں، اور ادھر بڑی خالہ کی طرف بھی آیا ہے، ثانیہ نے بتایا۔ موقع تو اچھا ہے پھر سے رابطے استوار کرنے کا، نے رائے دیتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا، گویا اسے بھی اظہار رائے کا موقع دیا۔ ثانیہ نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بے چین سا ہوا۔ میں کسی اور نظریے سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، ثانیہ نے آرام سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ تایا جان یعنی ثانیہ کے بڑے ماموں کی تیسرے نمبر کی بیٹی ارم، جو نازیہ سے چھوٹی تھی، کو پسند کرتی تھی، بلکہ جب نے ثانیہ سے شادی سے انکار کیا تو متبادل کے طور پر ارم کا ہی نام دیا تھا۔ اس دیہاتن سے بہتر ہے کہ ارم ہی سے میری شادی کرا دیں۔ اور کے انکار کے ساتھ یہ اعلان بھی خاندان بھر میں خوب اچھتا تھا۔ حالانکہ تایا جان کی فیملی کے ساتھ تعلقات بالکل ختم تھے، مگر فتنہ پرور قسم کے رشتہ داروں نے اس بات کو خوب پھیلایا، اور ظاہر ہے کہ تایا جان کی فیملی تک بھی بات پہنچی ہوگی۔ بعض لوگوں کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے، اور بعض کی قریب کی۔ تم کیوں سوچ نہیں لیتی کہ تمہارے معاملے میں میری قریب کی نظر کمزور نکلی؟ خفگی سے بولا تو مثال بھی الگ ہی ڈھنگ سے دی تھی۔ ہاں میں نے سوچ لیا ہے، وہ بے نیازی سے بولی، پھر اضافہ کیا، تبھی تو دکھ بھی زیادہ نہیں ہوا۔ لب بھینچے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی ثانیہ کا رویہ بہت روکھا اور تکلیف دہ ہونے لگتا تھا، اسے لگتا وہ ضبط کھو دے گا۔ وہ دیکھو، موئز بھائی کے ساتھ گاڑی میں خوبصورت سی لڑکی کون ہے؟ سگنل پر گاڑی رکی تو اچانک ہی ثانیہ نے اس خاموشی کو جوشیلی آواز سے توڑا۔ چونکا۔ گاڑیوں کے ہجوم میں اس نے موئز کی گاڑی کو ڈھونڈ لیا تھا، اور اس کے ساتھ بے فکر اور بے تکلفانہ انداز لیے بیٹھی رباب۔ نے گہری سانس لے کر گرین سگنل پر نگاہ ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ کی خاموشی پر حیرت کی بات تھی کہ ثانیہ بھی خاموش ہو گئی۔ نے اسے گھر کے باہر ہی ڈراپ کیا۔ اندر نہیں آؤ گے؟ عموماً وہ پوچھا نہیں کرتی تھی، مگر آج پوچھا، اور یوں تو سر کے بل جاتا، مگر آج انکار کر دیا۔ نہیں، ریسٹورنٹ جانا ہے، پہلے ہی بہت لیٹ ہوں، ٹیک کیئر۔ ایک نرم سی نگاہ اس کے صبیح و ملیح چہرے پر ڈال کر نے گاڑی آگے بڑھا دی، اور اس ایک نگاہ میں جانے کیسا فسوں تھا کہ وہ دور تک اس کی جاتی گاڑی کو دیکھتی رہی۔ وہ بہترین ڈریسنگ کے ساتھ بے حد فریش اور پرجوش تھی۔ موئز نے نہ صرف اسے رات وش
میسج کر کے وش کیا تھا، بلکہ آج اسے لانگ ڈرائیو کے بعد ڈنر بھی کروانے والا تھا۔ اور ابھی جب آتے ہوئے اس نے راستے میں گاڑی روکی تو جگہ تقریباً سنسان ہی تھی، اور پھر ایک خوبصورت اور نازک سی ڈائمنڈ کی انگوٹھی اس نے رباب کے سامنے کی تو اس کا چہرہ اپنی فتح کے احساس سے تمتما اٹھا، یا شاید موئز کی شکست کے احساس سے۔ اس نے بڑے ناز سے اپنا ہاتھ موئز کے سامنے پھیلا دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کو انگوٹھی پہنانے لگا۔ رباب نے کردگِ رفتگی کے عالم میں آگے ہو کر اپنا سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ موئز لمحہ بھر کو تو حیران ہی رہ گیا، مگر پھر شاید وہ بھی لمحوں کی گرفت میں آنے لگا۔ موئز نے نرمی سے اس کے بالوں کو سہلایا۔ پرفیوم اور شیمپو کی مہک اس کی سانسوں کو معطل کرتی ذہن کو دھندلا سا رہی تھی، مگر رباب کی نسبت وہ حواس میں تھا۔ اوکے، لیٹس گو فار اے لانگ ڈرائیو۔ نرمی سے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے وہ مسکرایا تھا۔ رباب کا دل اس مسکراہٹ میں کہیں کھو گیا۔ ایک بہترین لانگ ڈرائیو کے بعد وہ دونوں ڈنر کے لیے ہوٹل آئے تھے۔ موئز نے ایک مینیو کارڈ اسے تھمایا۔ وہاں خوشیوں کا ڈیرا تھا، مسرتوں کے گلاب کھل رہے تھے۔ وہ دونوں مینیو ڈسکس کر رہے تھے جب کوئی ایک دم سے ان کی ٹیبل کے قریب آیا۔ ہیلو ڈیئر۔ ان دونوں نے بے اختیار آنے والے کو دیکھا۔ موئز کی آنکھوں میں حیرت تھی، جبکہ رباب خوف و پریشانی کا شکار ہو گئی۔